नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जिस तरह के मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त एक आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है। और आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट जो है जूम क्लासेस की और एक आसान कुरान कोर्स की दो प्लेलिस्ट जो हैं। जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है वो सूरह फातिहा से है और जो जूम क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो सूरह बकरा के इख्तिताम से है। तो वहाँ से आप जो है वो पुरानी क्लासेस को ज़रूर जो है वो लेना शुरू करें, ताकि आप लोग जो है वो उसमें जिस तरह से आपको गाइड किया जाए आप उस तरह से इस कोर्स को करें। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप जब कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आज की हम आयत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक़्त अ, सूरह निसा की आयत नंबर 51 से आज हमने अपना स्टार्ट लिया है। जैसा कि आपको मैं बताया है और आपको मैं बताता रहता हूँ कि कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है कि जिसमें आप जो है वो एक नज़्म के साथ अल्लाह ताला तमाम आयात जो हैं वो एक रब के साथ हैं और इवन जो सूरतें हैं वो जोड़ा-जोड़ा हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से पिछले रुकू में हमारा जो आगाज़ हुआ था, उसमें हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात जो हैं वो नमाज़ के हवाले से दिए थे, कि जिसमें अल्लाह ताला ने वुज़ू और तयम्मुम के हवाले से कुछ अहकामात दिए थे और बताया था कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज़ के करीब ना जाओ। और मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने इस अ, हुक्म के ज़रिए से बतदरीज शराब को जो है वो शराब को पहले बुरा कहा, फिर उसके बाद नमाज़ के करीब ना जाओ और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने बाद में इसको बिल्कुल हराम जो है वो करार दिया। तो इससे हमें ये भी पता चला कि लोग जो हैं जब भी वो दीन में अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि किसी को जब अहकामात दीन के हवाले से दिए जाते हैं, तो आप उसको तदरीजन जो है, जैसे अगर कोई शख्स नमाज़ नहीं पढ़ रहा, तो आप कोशिश करें कि उसको नमाज़ की अहमियत के बारे में बताएँ। उसके ऊपर दीन जो है वो लाज़िम मन थोपे मत, बल्कि उसको समझाने की कोशिश करें और आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला जो है वो उस शख्स के हक़ में आप दुआ भी करें और उसको जो है अल्लाह ताला तौफ़ीक जो है वो यकीनन दे देंगे। ख़ास तौर पे हमने एक लफ्ज़ जो आबिर सबील था, उसके हवाले से हमने लास्ट क्लास में काफ़ी डिस्कस किया था कि जिसके मायने हमने डिस्कस किए थे कि उबूर करते हुए रास्ते को, यानी कि जिसकी वजह से आपको मैंने बताया था कि साथ ही साथ ये हुक्म जो है नशे की हालत का जो मस्जिद है ये उसके लिए भी हो गया कि अगर आप जो है अल्लाह ताला ने कहा कि इवन अगर मस्जिद से भी सिर्फ़ उस सूरत में इजाज़त दी गई कि अगर कोई मजबूरन आपने उसके रास्ते में से गुज़रना है कि जब जनाबत की हालत में हो या नशे की हालत में हो, तो वहाँ से भी अल्लाह ताला ने उसकी ममानियत की। और मैंने आपको तयम्मुम के अहकामात जो हैं वो आपको बता दिए थे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो तयम्मुम किया, किन-किन सूरतों में आप तयम्मुम जो है वो कर सकते हैं, हमने उसको डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि वहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो हमारी पिछली आयत थी, उसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अपनी नफ़रत का इज़हार किया था बनी इसराइल के साथ, और बनी इसराइल को यहाँ तक जो है उनको उस नफ़रत के हवाले से अल्लाह ताला ने कहा था कि इनके जो मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि इनको जो वाक़या सब्त है कि जिस तरीके से ये लोग मुँह मोड़-मोड़ के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फ़ाज़ को तब्दील करके उनकी शान में गुस्ताखी करने की ये कोशिश करते थे बनी इसराइल। तो अल्लाह ताला ने उनको याद कराया कि तुम लोगों को जिस तरीके से जो हफ्ते वाले दिन के लोग थे, उनके साथ जो हाल किया था और उनको बंदर बना दिया गया था, तो और इनको कहा कि तुम लोगों के जो चेहरे हैं वो मतलब वहाँ पे हमने उनको अल्लाह ताला ने, मैं उन आयात को देख लेता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ली, कि ए अहले किताब ईमान लाओ इस पर जो हमने नाज़िल किया, इसमें से तस्दीक करने वाला जो माकुम तुम्हारे पास है, मिन क़ब्ली अन नतमिसा, कि हम मिटा दें वुजूहन चेहरे, फनरुद्दहा और फिर उलट दें अला पर अदबारिहा उनकी पीठ, यानी कि उनके जो चेहरे हैं वो जैसे हमारे सर की पिछली साइड होती है और वहाँ पे हमें मालूम है कि एक सीधा मतलब प्लेन जो है वो सरफेस मौजूद होती है और फ्रंट साइड्स पे आँखें मौजूद होती हैं, कान मौजूद होते हैं और मुँह मौजूद होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अनकरीब ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे पिछली साइड को भी बिल्कुल उसी तरह से कर दूँ, यानी कि जो तुम्हारा आगे जो मुँह फ्रंट वाला मुँह है, जब तुम उनसे देख नहीं रहे हो, अपने मुँह को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपने कानों से सुन नहीं रहे हो इन आयात को, तो मैं बिल्कुल जैसे पिछले वाली तुम्हारी सरफेस है, ऐसे ही इस सर को जो है मैं तुम्हारे पलट दूँगा। और साथ ही साथ अगले आयत में अल्लाह ताला ने यानी कि इनके चेहरों के हवाले से जो वहाँ पे सीगे इस्तेमाल किए गए, वो उसमें एक नफ़रत मौजूद थी कि उसमें उनका नाम तक जो है वो लेना अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, कि यानी कि सिर्फ़ कहा वुजूहन चेहरे, ये भी नहीं कहा कि उनके चेहरे। तो इसके बाद अब वही जो नफ़रत का सिलसिला चल रहा था, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बनी इसराइल के हवाले से ये तमाम के तमाम जो रविश उनकी थी उनको बयान कर रहे थे। तो आज की जो आयत हैं उसमें भी वही सिलसिला जो है वो जारी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम क्या नहीं तरा तुम देखते इला तरफ अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतू जिन्हें दिया गया था नसीबन एक हिस्सा मिन से अल किताबी किताब में से युमिनूना, कि वो जो ईमान लाते हैं
یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ اکثر تراجم میں جو معنی لیے گئے ہیں وہ بدھ کے معنی ہیں، لیکن اس کا ایک بہت ہی جو صحیح مفہوم ہے اس لفظ کا، جبت کا، تو وہ آپ کے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل خاص طور پہ مختلف قسم کے ایسے طریقے استعمال کرتے تھے کہ جو کہ سفلی علوم کے طور پہ وہ شرکیہ تمام کے تمام جو شیطانی عوامل تھے اس میں ان سفلی علوم کو استعمال کرتے تھے، اور مختلف جادو ٹونے اور مختلف قسم کے کالے جادو ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے تھے. تو اصل میں جو جبت کا لفظ ہے وہ ان سفلی علوم کے لیے جو ہے وہ صحیح معنی جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. تو بالجبت تھی کہ وہ سفلی علوم و طاغوت تھی، اور سرکش شیطان و یقولون اور کہتے ہیں للذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی یہ لوگ اہدائی راہ راست پر، من سے الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، سبیلاً راست راہ یا راستے پر. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس حوالے سے کہا کہ تم علم ترى الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یعنی کہ کن لوگوں کو، بات انہی بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ اوتو نصیبم جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی ان کو تورات جو ہے وہ دی گئی تھی کتاب میں سے، یؤمنون وہ مانتے تھے بالجبتی، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے تھے کتاب پر، اور وہ ساتھ ہی ساتھ جو تھے وہ لوگ ان کی روش کیا تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سفلی علوم اور طاغوت جو ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان کے عوامل ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی طاغوت کو بھی شامل کیا کہ بالجبتی والطاغوت، اور سرکش اور شیطان جو تھے وہ ان کے اوپر ان کا اعتقاد اور یقین جو ہے وہ ہوتا تھا. وہ یقولون اور کہتے ہیں للذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی یہ لوگ اہدا کہ راہ راست پر، من سے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، سبیلاً راستہ، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ جو لعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جو لعنہم کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، ومن اور جس پر یلعن اللہ لعنت کرے اللہ اللہ، فلن پس ہرگز نہیں تجدہ تو پائے گا لہو اس کا نصیرہ کوئی مددگار. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ اپنی لعنت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ان لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہوگا، یا تم تجید لہو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے نصیرہ کوئی بھی مددگار. ام کیا لہم ان کا نصیب ان کا حصہ، من سے من الملک کی سلطنت میں، فاذا پھر اس وقت لا یؤتونا نہ دیں گے الناس لوگ نقیرہ تل برابر بھی. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ ام لہم نصیب من الملک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اسی حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ ایک اعلانیہ طور پہ کہا کہ ایک ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میری مرضی تھی کہ میں نے پہلے 2000 سال تقریباً تم لوگوں کو جو ہے، ظاہری بات ہے کہ تمام کی تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل کے اندر جو ہے یہ نبوت رہی، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ جو دین تھا یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو، اور آخری پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل میں مبعوث جو ہے وہ فرما دیے. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جواب دیا کہ ام کیا لہم تمہارے لیے نصیب کوئی حصہ ہے من الملک کی، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو کہ تم اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک تھے. فاذا پھر اس وقت لا یؤتونا کہ نہ دیا ناس لوگوں کو، یعنی کہ پھر اس وقت یہ نہ دیں الناس لوگوں کو نکیرہ کے تل برابر، یعنی کہ کوئی ان کے لیے اس اللہ تعالیٰ کی تمام خدائی میں بادشاہت میں ان کا کوئی تل برابر بھی، کوئی بھی معمولی حصہ بھی نہیں ہے. مالک جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا. ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سر تسلیم خم کرتے. ام یا یحسدون حسد کرتے ہیں الناس لوگ اللہ پر ما جو آتاہم اللہ کہ جو انہیں دیا اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے. فقد پس تحقیق آتینا ہم نے دیا آل ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت و آتیناہم اور انہیں دیا ملک عظیمہ بہت بڑا. اب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا کہ دیکھو یہ مالک جو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے وہ جو چاہتا ہے کہ ان کی روش بتا دی کہ ان لوگوں کی روش کن کی، بنی اسرائیل کی کس وجہ سے تھی کہ وہ حسد میں پڑ چکے تھے کہ کیسے ہو گیا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آ گئے، جبکہ اس دین کی تکمیل جو ہے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی بنی اسرائیل میں. اور اس حسد کی وجہ سے یہ جاننے والے تھے کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لبیک کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بدلے میں وہ حسد میں پڑ گئے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ام یحسدون کہ یا یہ حسد کرتے ہیں ناسا لوگ اللہ پر ما جو عطاہم اللہ من فضلہ کہ جو اللہ نے عطا کیا اپنے فضل سے. فقط پس تحقیق عطینا علی ابراہیم کہ ہم نے جب علی ابراہیم کو
کتاب دی تھی، وہ الحکمت اور حکمت دی تھی، وہ آتینہم اور ہم نے ان کو دیے تھی ملکن بادشاہت عظیمہ بہت بڑی، ان کے 2000 سال ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کیسی حضرت سلیمان جیسی اور تمام آپ حضرت موسیٰ اور پیغمبروں کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ جاہو جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنا اور ان کو یہاں تک کہا کہ میں نے تم کو اپنی بہترین امت قرار دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی روش سے نہ ہٹے، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام ہے کہ فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے من جو آمنا کوئی ایمان لایا بھی اس پر، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کوئی صدا رکا رہا انہو اس سے، وقفا اور کافی ہے بھی جہنم جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ جب اب ساتھ ہی ساتھ قریش جو ہیں ان کو بھی کہا کہ جو لوگ اسلام لے کر آ گئے تھے قریش میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ساتھ جواب دیا کہ فامنہم پھر ان میں سے من جو آمنا کچھ تو ایمان لے آئے بھی اس سے، وامنہم اور ان میں سے من جو صدا رکا رہا انہو اس سے، وقفا اور کافی ہے بھی جہنم جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے کچھ، اور جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ان کے لیے تو یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو کفر کیا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب نسلیہم ہم انہیں ڈالیں گے نارن آگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اپنا اعلان بتا دیا، اب اپنا فیصلہ بتا دیا کہ بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، سوف ان قریب نسلیہم ہم انہیں ڈالیں گے نارن آگ میں، کلما جس وقت ندیجت یعنی کہ پک جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے جلودن ان کی کھال کو، غیرہ اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے عزیزا غالب حکیم حکمت والا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس آیت سے ہمیں ایک بات جو اور پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی وہاں پہ ہمارا جو ابھی جسم موجود ہے ایسے ہی ہمیں جسم جو ہے وہاں پہ عطا کیا جائے گا، اور اس میں وہ لوگ جو دوزخ کے اندر جن کو ڈالا جائے گا، تو آج کی سائنس ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی کھال کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اگر کبھی انجیکشن جب آپ لگواتے ہیں تو آپ کو جب سوئی شروع میں جاتی ہے تو تکلیف دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جلد سے جب وہ اندر پینیٹریٹ ہو جاتی ہے آپ کے باڈی میں تو وہاں پر اس سوئی کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آپ یہ دیکھیں کہ جو 1400 سال پہلے یہ کتاب آئی، سائنس نے آج آ کے اس بات کو پروف کیا کہ انسان کی صرف جو کھال ہے اس کے اوپر جو ہے تکلیف ہوتی ہے، اور قرآن ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا رہا ہے، اور یہ وہی ایک جو انسان کا جو مینوفیکچرر ہے جو خالق ہے تو وہی اس انداز میں بات کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی کہ کلما کہ جس وقت ندیجت ان کی جو کھالیں ہیں جلود ہم ان کی کھالیں جب وہ پک جائیں گی، بدلناہم تو ہم ان کو یعنی کہ پک جائیں گی یا پگھل جائیں گی تو ہم ان کو بدل دیں گے جلودن اس کی کھال سے، غیرہ اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب سے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے عزیزا غالب حکیمہ حکمت والا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم تو ہم انقریب ان کو داخل کریں گے، جنات جنت میں، تجری بہتی ہوں گی، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابادا ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج جوڑے ہوں گے، مطہارۃ پاک، وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلن چھاؤں میں، ذلیلا گھنی چھاؤں میں۔ ان اللہ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تعدو پہنچا دو الامانات امانتیں الی طرف اہلھا ایمانت والوں کے، واذا اور جب حکم تم فیصلہ کرنے لگو، بین درمیان الناس لوگوں کے، ان کے تحکمو کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل انصاف سے، ان اللہ بے شک اللہ نعم کیا ہی اچھا، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے سمیعن سننے والا، بصیرن دیکھنے والا۔ اس آیت میں ایک بات اور جو غور طلب ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال دی تھی کہ کیا تم اللہ کی بادشاہی کے اندر جو ہے وہ کوئی آپس میں تمہارا کوئی حصہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ واقع آدم میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی بادشاہی دی تھی اور اپنا خلیفہ جو ہے وہ نامزد کیا تھا۔ اب اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتے ہیں ان کے تؤدوا پہنچا دو الامانات ایمانتیں الی اہلھا طرف ایمانت والوں کے، یعنی کہ اب جب ایک نظم اجتماعی جو ہے وہ قائم کر دیا جائے، جب تم لوگوں کو اس دنیا میں وہ جو حکومت اللہ تعالیٰ انسان کو دی ہے جب وہ تمہارے پاس آ جائے، اور وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلے کرنے لگو بین الناس ان لوگوں کے درمیان، یعنی کہ جب ایک حکمران جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا وہ اقتدار منتقل کر دیتا ہے، اور وہ اس حکمران کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ فیصلے کرے گا بین الناس ان تحکموا کہ تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ،
ان کے ایک اسلامی معاشرے کی جو یا ایک فلاحی ریاست کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ معاشرے کے اندر عدل قائم کریں گے، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کریں گے، لوگوں کے درمیان جو فیصلے کیے جائیں گے وہ عدل کے ساتھ کیے جائیں گے، اور ان اللہ نعم، اور یہ کیا ہی اچھا یعظکم نصیحت کرتا ہے بھی اس کی اللہ تعالیٰ، ان اللہ کانا سمیع بصیرا، کہ بے شک اللہ کانا ہے سمیع سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ آج بدقسمتی کے ساتھ، جیسے اگر ہم اپنے ملک یا اکثر مسلمانوں میں دیکھیں تو وہاں پر میں اس وقت، کیونکہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ تو یقیناً خوشحال کنٹریز ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ عدل کا جو نظام ہے وہ بہت انہوں نے بہترین نظام قائم کیا ہے، کہ جس معاشرے میں بھی عدل کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں، یا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہماری جو بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدل موجود نہیں ہے، ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہماری عدالتوں کے اندر جو ہے وہ عدل نہیں موجود، ہم اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو ہم انصاف کے نظام میں بہت ہی نچلے درجے پر جو ہے وہ ہم لوگ اس وقت آ چکے ہیں، اور یہی ہماری اس وقت سب سے بڑی جو کمزوری ہے، کہ جس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تقریباً آج اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری تقریباً کئی سو، سمجھ لیں کہ 100 150 سالوں سے 200 سالوں سے مسلمان جو ہیں وہ تنزلی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر عدل کا نظام جو ہے وہ قائم نہیں رہا، مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اب یہاں پر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ جب مخاطب تھے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، ان لوگوں نے اپنے درمیان وہ عدل کا نظام جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ جو ہے وہ چھین لیا۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنی تصحیح کی، ان لوگوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے بہت زیادہ مارے کھانے کے بعد اور بہت زیادہ تکلیفیں سہنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رینائسس کیا، اپنے دین میں اپنے وہ اقدار جو ہے وہ لے کر آئے، وہاں پہ انصاف کو لے کر آئے، اور آپ دیکھیں کہ اس انصاف کو قائم کرنے کی وجہ سے آج وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہت آگے اور بہت بہتر انداز میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو خیر میں آپ کے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن پاک میں عدل اور انصاف اور ایمانتیں جو ہے، سب سے بڑی ایمانت جو ہے وہ ایک حکمران کیا ہوگی کہ وہ انصاف جو ہے وہ کرے گا، وہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک اس برابری کے اصول کے مطابق جو ہے وہ رہنے کے مواقع جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ یا ایھا الذین، وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا اور اطاعت کرو رسول کی، و اول الامر، اور اول الامر جو تمہارے صاحب حکومت ہیں، منکم تم میں سے، فَإِن، پھر اگر تنازعتم تم جھگڑے میں پڑو، فی میں شیء کسی بات میں، فردوہ تو اس کو رجوع کرو اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول، ان اگر تم ایمان رکھتے ہو، تؤمنون، ان اگر تم تؤمنون ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم اور دن الآخر آخرت کا دن، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن اور بہت ہی اچھا تعبیرا انجام۔ اب اس آیت سے ہمیں کچھ چیزیں جو اور ڈسکس ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، یعنی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پر لازم و ملزوم ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے پر جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم قرار دی ہے۔ یہ اولو الامر جو ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ اولو الامر کا مطلب کیا ہے۔ کہ اولو الامر، امر تو حکم کو کہتے ہیں، یا حاکم آپ اس سے کہہ لیں، یعنی کہ جو وہ شخصیت جس کا حکم جو ہے وہ آپ، یعنی کہ اگر ایک حکومت ہے تو اس میں ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان یا ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے ساتھ جو ہوگا آپ کہہ سکیں گے کہ وہ اولو الامر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک آرمی ہے، فوج ہے، تو اس کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ اولو الامر ہوگا۔ ایک کالج کا پرنسپل یا اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ وہاں کا اولو الامر ہوگا۔ ایک مسجد کا اگر امام ہے تو وہ وہاں کا اولو الامر ہوگا۔ اور ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے پوری سورہ نساء میں دیکھا کہ ایک فیملی یونٹ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی کو ایک آرگنائزیشن کے طور پہ لیا، کہ جو آپ کا گھر کا اولو الامر کون ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کہا کہ تمہارے جو مرد کو قوام کہا کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ مرد ہے، باپ ہے گھر کا، اور اس کو اولو الامر کہا کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم و ملزوم قرار دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اولو الامر کے حساب سے، کہ اولو الامر اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے کہ جو کہ حکومت مسلمان نہیں ہے، تو اس آیت کے حوالے سے وہ غیر مسلم حکومتیں جو ہیں وہ اپنی اطاعت کے لیے لازم اس آیت کو مینشن کر کے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اولو الامر ہیں، ہماری اطاعت تم پر لازم ہے، کیونکہ پورے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا تو آغاز ہی ایمان والے لوگوں کو کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یہ احکامات جو ہیں ایک مسلم معاشرے کے لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی معاشروں میں اگر کوئی مختلف ان کے اگر ان کی اس آیت کی بنیاد کے اوپر وہ آپ سے لازمی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن یقیناً جب آپ کسی بھی معاشرے میں رہیں گے تو ان کے قوانین کے مطابق آپ کو اپنی زندگیاں گزارنی ہوں گی، اور
اگر وہ آپ کو آپ کے مذہبی معاملات میں آپ کے انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں تو اس میں آپ معاشرے میں ان کے قوانین کی جو ہے وہ تمام احکام پابندی کریں گے. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ آتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے مذہبی روایات کو نہیں قائم رکھ سکتے تو اس میں قرآن ہم کو یہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی زمین میں ہجرت کر جائیں اور آپ کے لیے اللہ کی زمین کو آپ بہت بڑا جو ہے وہ پائیں گے. یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس آیت کے حوالے سے بعض مکاتب فکر نے کچھ مختلف قسم کے معنی بھی اولو الامر کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے پورا کا پورا ایک مکتب فکر جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر لیا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف ایک یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی بھی مکتب فکر ہو تو قرآن پاک سے اگر آپ نے کبھی بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہوگا تو آپ پوری کی پوری آیت کو لے لیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ ہی ساتھ اولو امر کے بعد کیا کہا کہ فَإِن پھر اگر تنازعتم جھگڑے میں پڑو فی شیء کسی بھی بات میں فردہ تو تم لوٹ جاؤ الی اللہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر. یعنی کہ اگر کہیں پر اولو الامر کے حوالے سے کوئی اختلاف پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ ساتھ ہی ساتھ اصل میں تمہاری جو فرض ہے تم پر اطاعت وہ اللہ اور اس کا جو رسول ہے وہ ان کی اطاعت جو ہے وہ تم پر لازم و ملزوم ہے. ذالکہ یہ خیر بہتر ہے وہ آسن اور بہت ہی اچھا تعویل انجام. تعویل جیسے خواب کی تعویل ہوتی ہے اس کے حساب سے تعویل انجام. تو اس کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر ہمیں جب بھی قرآن پاک سے کوئی نتیجہ نکالنا ہوگا تو ہم سیاق و سباق کو دیکھیں گے، پوری آیت کو دیکھیں گے، آگے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تمام علماء کی رائے کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکالیں گے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میں اس وقت آپ کا مائک جو ہے انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے اگر کوئی کویسچن کرنے ہوں تو آپ مجھ سے کویسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ میں آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی میں نے شیئر کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں اس وقت ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ دورہ قرآن جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس دورہ قرآن میں سے آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے اس وقت اس دورہ قرآن کو خاص طور پہ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑی سی اپنی مجھے اس کے بارے میں رائے مجھ کو ضرور دیں. کیونکہ میرے پاس جو میسیجز آ رہے ہیں یا جو میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اور خود بھی آپ میں سے کچھ لوگوں کو ابھی تک اس سے فائدہ اٹھانے کا وہ طریقہ جو ہے وہ شاید صحیح نہیں پتا. میں بار میں نے میسیجز بھی کیے ہیں اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس دورہ قرآن کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ جو روٹین کا قرآن پاک پڑھتے ہیں اس روٹین کے قرآن پاک سے آپ نے سمپل یہاں سے اس دورہ قرآن سے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں اور ہیڈ فون اپنے کانوں میں لگا لیں. اس کے بعد آپ کو آواز ساتھ ساتھ آتی جائے گی تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اردو ترجمہ جیسے ہم نارملی پڑھتے ہیں کہ ہم پہلے عربی پڑھتے ہیں اور پھر اردو ترجمے کو اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو وقت زیادہ لگتا ہے، آپ کی انرجی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ جب ایک تجربہ کریں گے ایک پارا آپ کم از کم اگر جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھ لیں تو اس سے بہت جو ہے وہ فائدہ ہوگا. باقی آپ میں سے وہ لوگ جو آلریڈی اس طرح سے کورس کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی کوئی شیئرنگ بھی کر لیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ایک موٹیویشن جو ہے وہ ہو سکے. جی پلیز جی آپ میں سے اپنا مائک اوپن کر لیں اور جنہوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے. اور جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں نے دورہ قرآن کے حوالے سے شیئرنگ کرنی تھی. ایکچولی تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مے بی میری بات سن کر باقی بھی کچھ پارٹیسپینٹس ایسے ہوں کہ جن کو موٹیویشن ہو اس دورہ قرآن سے. ایکچولی میرا دورہ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آلموسٹ 2011 سے آنورڈ میں دورہ قرآن سے منسلک رہی. الہدا سے میں کرتی تھی استاذہ کے دورہ قرآن وغیرہ. تو اس میں یہ تھا کہ میں پچھلے مطلب اس ٹائم پہ میں 4 to 5 ایئرس تک الہدا کے تفہیم القرآن کے جو دورہ قرآن تھے وہ کیا کرتی تھی اور اپنی جتنی بھی میری گروپ میں تھے میری فرینڈس میں ان کے ساتھ کروایا کرتی تھی. تو وہ میرا اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد اوبیسلی جب ہم اتنے سال تک کرتے ہیں تو ہمیں ایک آتی ہے چیز کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا چینج چاہیے ہوتا ہے نا، کیونکہ وہی ہر سال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد 2-3 فارمیٹس ہم نے اور بھی اڈاپٹ کیے. لیکن لاسٹ ایئر میرا یہ ایکسپیرینس ایکچولی مجھے یہ جو کلر والے قرآن ہیں یہ تقریباً 18 ایئرس سے میں اس قرآن سے پڑھ رہی ہوں. تو اس وجہ سے بھی مجھے یہ اتنا اپیل کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنے سارے دورہ قرآن کرنے کے باوجود پڑھنے کے باوجود مجھے نا عربک پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم لوگوں نے اوبیسلی پورے سال اس طرح سے اتنی موٹیویشن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا یا دورہ نہیں کیا ہوا ہوتا، تو نا مجھے عربک پڑھتے ہوئے کبھی کبھی 20-30% جو ہے وہ ترجمہ بھی دیکھنا پڑتا تھا یا سمجھنے کے لیے ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا تھا. تو میرا پارا 1 hour یا آلموسٹ 1.5 hour پر چلا جاتا تھا. تو جس کی وجہ سے اوبیسلی قرآن رمضان میں ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ذرا سا اسپیڈلی بھی پڑھتے ہیں. ہمارا ایک الگ ہی ایک جو ہے وہ اس وقت ایک کہہ لیں کہ قرآن کی برکتیں اور رحمتوں کی وجہ سے ایک الگ ہمارا ایک موٹیویشن ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوگ ایک دفعہ دورہ کمپلیٹ کر کے پھر کریں تاکہ ہم پھر نئے ایک زاویے سے سیکھ سکیں.
تو مجھے اتنا یہ اپیل کیا کہ جب میں نے ایئر پوڈ لگایا اور میں نے اس کو سنا کہ ساتھ ساتھ جو ترجمہ ہے وہ میرے کان پہ پڑ رہا ہے اور میں اپنی حساب سے اس کی اسپیڈ اپ اینڈ ڈاؤن بھی کر پا رہی ہوں کہ اگر مجھے فلو تھوڑا سا چاہیے تو میں وہ کر لیتی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ میں عربک پڑھتی جا رہی تھی. تو یقین جانیں کہ مجھے تراویح سننے میں اتنا مزہ آنے لگا. اور اس سال تو مجھے، کیونکہ اب میں میرا بھی سیکنڈ ٹائم اس آپ کے اس دورہ قرآن کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، تو وہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جب میں قریبی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے موسک جاتی ہوں تو ہمارے یہاں جو قاری حضرات ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نا یہ چیز بہت بادر کرتی تھی اور وہی مجھے اپنا جو ہے وہ مڈل ایسٹ والا یاد آ رہا ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ مجھے ایون یہ والے قاری صاحب کی بھی بہت اچھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں نے اس لیے یہ شیئرنگ کرنی تھی کہ یہ اتنا اچھا اور مفید دورہ قرآن ہے کہ اس میں ہمیں صرف کوئی اس طرح سے خلاصہ خالی پتہ چل رہا، یا ہمیں یہ نہیں کہ ایک فارمیٹ لائک پتہ چل گیا کہ سورہ میں یہ ہے ایک سٹوری کی طرح یا ایک خلاصہ جیسے انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں کچھ اسکالرس. تو اس میں مجھے یہ لگا کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ سے ہو کر گزر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے. جیسے آج ہی سورہ نحل قاری صاحب نے جب پڑھائی تو کیونکہ میں نے کل ہی اس دورہ قرآن سے آپ کے دورہ قرآن سے پڑھی تھی، مجھے ان کی اسپیڈ اتنی زیادہ تیز ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا زیادہ اپیل کیا اور میں یہی دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں یہ قرآن جو ہے وہ اتر جائے. اور جو خواتین بہت سلو پڑھتی ہیں تو میں نے یہ بھی کر کے دیکھا کہ اسپیڈ کو اگر ہم تھوڑا سا 0.25 بیک بھی کریں تو وہ بھی اس میں آپشن بڑا اچھا ہے. تو میں نے بس یہی شیئرنگ کرنی تھی کہ یہ دورہ قرآن جو ہے وہ واقعی میں ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اس میں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی لائف میں کر سکتے ہیں. اور رمضان کے بعد بھی ایون اگر ہم چاہیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے اس سے گو تھرو ہو سکتے ہیں. تو سر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور جزاک اللہ خیر، اور بس یہ شیئر کرنا تھا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ماشاء اللہ. اور آپ میں سے کوئی بہن اگر کوئی بات بولنا چاہیں جو اس وقت ہمارے ریگولر جی سسٹر عزیز فاطمہ آپ اسٹارٹ کر لیں. اور مجھے تھوڑا سا آپ کی طرف سے بھی کوئی شیئرنگ نہیں ہے کیونکہ آپ ماشاء اللہ ریگولر میں آپ کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب آپ دورہ قرآن پڑھ رہی ہیں. تو آپ کو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آپ خالی سن رہی ہیں یا وہاں سے عربی بھی پڑھ رہی ہیں؟ عربی وہاں سے نہیں پڑھ رہی، وہ پارے سے پڑھتی ہوں. اور نہ ایک دفعہ ٹرائی کریں عربی بھی وہاں سے پڑھنے کی، ایک دفعہ ٹرائی کریں تو آپ کو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا. سر بہت اچھا لگ رہا ہے، صحیح معنی میں نا سمجھ آ رہا ہے قرآن پاک. اس طرح کبھی بھی نہیں سمجھ آیا تھا جس طرح اب جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں پارے میں سے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو بہت اچھا سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ویسے بھی تھوڑا سا یہ کورس کی وجہ سے بھی ہمیں پہلے بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور اس دفعہ جو اس طرح پڑھا نا اس طرح بہت اچھا لگا ہے. ٹائم بھی اس سے بچتا ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح ہم اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تقریباً اس طرح لگتا ہے ہمیں اس کے قریب قریب ہو گیا. اور ابھی بھی آپ کے پاس تقریباً دیکھیں 15 روزے باقی ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ تو ایون آخری عشرے میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ شروع سے، جنہوں نے بھی نہیں بھی شروع کیا تو اس کو یہاں سے آپ دیکھنا شروع کریں. آپ لوگوں کو اللہ نے چاہا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایک بہت ہی جو ہے نا منفرد جو ہے وہ کام ہے اور آپ لوگوں کو اس میں آسانی ہو جائے گی. تو اب سسٹر عزیز آپ سر یہ جو بہن ہے عزیز فاطمہ، میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جو میں دورہ کے حوالے سے میں نے بھی شیئرنگ کی تھی تو اس کا ایک بینیفٹ جو مجھے ہوا کہ جب بھی موقع مل رہا ہے قیام کرنے کا تو وہ چیزیں نا جب سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ جیسے خوشی منانے کو دل کرتا ہے کہ مطلب ایک مائل سٹون ہوتا ہے نا اور آپ وہ اچیو کر لیتے ہیں، وہ والی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ صبح میں جب پڑھا ہوا ہوتا ہے یا فجر میں پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اگر وہی سپارہ یا وہی والی سورہ جو ہے وہ اگر قیام اللیل میں پڑھنے کا موقع مل گیا تو وہ اتنا مزے کا سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے واقعی میں ہم لوگ ہماری عربی ہی لینگویج ہے. تو وہ اتنا مطلب اس کا مزہ اس لیے بھی دوبالا ہو گیا ہے کہ کیونکہ وہ اردو سے گزرا ہوتا ہے، وہ اردو ذہن میں گئی ہوتی ہے کیونکہ ہماری وہ مدر ٹنگ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رات قیام اللیل میں جب دوبارہ عربک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اتنی اچھے سے ریکال ہو جاتی ہیں. تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں عزیز فاطمہ، بہت اچھی اس کا نا ایک اور بینیفٹ یہ بھی ہے. تھینک یو. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ربنا تقبل آپ لوگوں کی تمام کاوشوں کو قبول کرے. حمدہ آنٹی آپ سے ایک چیز میں نے پوچھنی تھی. جی بیٹے. آپ ماشاء اللہ دورہ قرآن میں آپ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے شروع کیا اور کمنٹس بھی میرے پاس آ رہے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس حوالے سے؟ بیٹے میرا بہت اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ. میری نا یہ جو ہوا ہے نا میں اپسیٹ ہوئی ہوں اور مجھے بی پی ہائی ہو گیا تو میری میڈیسن لی ہے، اس لیے ابھی میں اس وقت زیادہ نہیں بول رہی. تو دوسری یہ بات ہے بیٹے مجھے بہت سکون ملا ہے، بہت ہی مجھے اچھا لگا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو اتنی ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں اللہ اس کی جزائے خیر دے. تجربہ بہت پیارا ماشاء اللہ، تجربہ بھی اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. بس آنٹی اس طریقے سے جی آپ کو بس یہی کہوں گا کہ ساتھ ساتھ عربک جیسے رمضان میں لوگ پڑھتے ہیں نا، آپ اس طرح سے ضرور شروع کریں اور عربک یہاں سے پڑھیں. جی یہ مجھے بیٹے سے ایک دفعہ پھر مجھے سمجھا دیں گے، میں محمد علی کو کہوں گی وہ مجھے سمجھا دیں گے، مجھے سمجھ نہیں لگی تھی اس بات کی. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کا ایسا ہے کہ آپ جیسے روٹین میں قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ جب یہ ویڈیو لگائیں گی تو آپ وہاں سے عربی سے پڑھنا شروع کر لیں اور آپ کو ترجمہ جو ہے وہ تو کانوں میں آئے گا، آپ کی آواز آئے گی.
تو آپ ہاں کو ساتھ ساتھ اگر رفتار جو ہے آپ کی مثال کے طور پہ جیسے یہاں سے اگر آپ کی، اب مجھے نہیں پتا عربک پڑھنے کی رفتار اگر ہلکی ہے تو جیسے جی اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ جی وہ اپنی رفتار کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اگر جی آپ جی کی جی رفتار تیز ہے تو آپ اپنی ہاں رفتار جی کو تیز کر دیں ویڈیو کی. جی تو اس جی سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو میم. سیکھ ہوتا ہے. اور اگر کہیں پہ جیسے کوئی اشکال آتا ہے یا کہیں پہ کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سامنے اردو کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو پاز کر دیں، اسٹاپ کر دیں. جی جی ٹھیک ہے، اب سمجھ لگ گئی جی الحمد للہ. کلاس جی کریے. السلام علیکم. یہ میں وعلیکم السلام. علی بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں، علی صاحب سے، کہ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نسلیہم دوزخ کے لیے ڈال دیں گے، ندخلہم جنت میں. دونوں کا میننگ ایک ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ جی کہ میں یہ ابھی لفظ علی بھائی کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں جی تاکہ وہ پراپر پھر جو اس میں باتوں کو ایڈ کرنے ہوں گے. آل رائٹ جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. علی بھائی آپ سے اگر کوئی چیز، یہ ابھی سسٹر نے کویشچن بھی کیا، آپ وہ اگر پوچھ لیں اس کا جواب دے دیں، اور باقی کوئی بات اگر ایڈ اپ کرنی ہے تو اس کو دیکھ لیں پلیز. جی بہت شکریہ، اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو آپ لوگ پہچانیں. دیکھیں ندخل عام طور پہ جانتے ہیں کہ داخل کرنا، کسی چیز کو انٹر کرنا. کہہ لیں کہ کسی درجے میں، کسی چیز میں داخل ہونے کے لیے سمپل ورڈ ہے. نسلہ جو ہے، یہ لفظ آتا ہے نسلی، اصل میں تھوڑا سا یہ قریب ورڈ ہے. سواد لام یا اور سواد لام واو، یہ بہت بڑی قریب قریب ہے. ان کا معنی قریب قریب بھی ہے، کانٹیکٹ یا کسی چیز کا اس چیز سے جا کے ملنا، یا اس میں ڈال دینا یا پھینک دینے کے بھی معنوں میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر نسلی یعنی کہ کوئی نہیں جانا چاہ رہا، اس کو دھکیلا جا رہا ہے آگ میں، اس کو ڈالا جا رہا ہے. اس طرح کے ترجمے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جبکہ دیکھیں جنت کے حوالے سے ندخل آیا ہے، اسی آیت کے نیچے ہے، جیسا کہ آپ نے کہا. کہ حالانکہ دونوں کا مطلب فرق ہے. جی عام طور پر اگر ہم کہیں کہ پھینکا جائے گا آگ میں تو نسلی کا جی لفظ استعمال کریں گے. اور داخل کیا جائے گا، تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے کہ ان کو ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا. بہت آگ سے شکریہ. جلتا بھی ہے، جی آگ سے جیسے تو جو سوم ہے وہ بھی ہے نا کہ جلاتا ہے سوم نا گناہوں ہم، کو، آگ جلا نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں. نہیں نسلی کا معنی تو وہی ہے، داخل کرنا ہی ہے، ڈالنا ہی ہے. یہ بہت سارے مقام پہ ہے. ایگزیکٹلی مجھے کوئی لفظ نہیں آ رہا. آخری پارے میں بھی ایک سورہ ہے چھوٹی، اس میں بھی لفظ آیا ہے. جیسے ایک سورہ لہب میں ہے غالباً، سورہ لہب میں ہے. اگر نہیں غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. جی سوری، سیسلا جی یسلا، سوری یسلا، یہی لفظ ہے. سیسلا یہ عام طور پہ دیکھیں نا، آگ میں ڈالنا دھکیلنے کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے، جبکہ داخل تھوڑا سا احترام کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تین الفاظ ہیں، چلیں موقع میں بتا دیتا ہوں. تین روٹ ورڈز ہیں جن کے ملنے کا مفہوم تینوں میں پایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے واو سواد لام، جس سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وصال، ملنا. ایک ہے سواد لام واو، یہ ہے نماز، صلات، یہ کانٹیکٹ یا ملنا، اس کا بھی ترجمہ یہ کرتے ہیں ہم. اسی طرح صلاح یا سواد لام یا جو آتا ہے، اس کے بھی ایک مفہوم یہ بنتا ہے، اس میں جا کے مل گئے، شامل ہو گئے، ڈال دیے گئے، تو یہ ترجمہ بنتا ہے. اچھا اہل لغت جو ہے سواد لام جب بھی اکٹھے آتا ہے، اس کے معنی یہی لیتے ہیں کہ کانٹیکٹ یا ملنا یا پہنچنا یا اس میں جا پڑنا، اس طرح کے معنی دیتے ہیں. سر ایک وہ ورڈ بھی ہے نا قرآن میں، یسلونا. پوری آیت کیا ہے؟ پورے آیت میں دیکھ کے بتاتی ہوں، یہ ادھر یسلونا بھی مجھے آ رہا ہے، سورہ نساء میں ہی ہے. میں آیت بس دیکھ یس، کے بتاتی ہوں. اس کے ساتھ یہی الفاظ ملیں گے آگے، نار یا جہنم، اس طرح کے لفظ ملیں گے. ہاں اسی طرح کچھ ہے، میں دیکھ کے بتاتی ہوں. آل رائٹ جی، ٹھیک ہے علی بھائی، اور کچھ چیز شیئر کرنی ہے یا اب ہم سبق کی طرف چلیں؟ بس مجھے دعائیں دینی ہے آپ کو بہت ساری ماشاء اللہ. ہم اس کو گزر نہیں پا رہے ہیں، آپ بنا بنا کے شیئر کر رہے ہیں، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مطلب ہم بہت پیچھے ہیں، آپ ماشاء اللہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں. یہ ہمت کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے مزید. انشاءاللہ بس آپ لوگوں کے محبت ہے، اور میرا دیکھیں کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو بھی اگر اس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور اپنے طور پہ ہمیں کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو جسٹ یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ کم از کم ایک پارے سے، جس طرح سے ابھی آپ کو ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے شیئر کیا، تو ان کے ساتھ اگر آپ اس طریقے سے، یعنی کہ میں بھی کیونکہ پڑھ رہا ہوں ویسے ہی ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں. آپ کا ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس آپ کو ہوگا، اور آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے محسوس ہوگا کہ واقعی قرآن پاک جو ہے اس انداز میں آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا. اور باقی ہے کہ ایک چیز اور بھی ڈسکس کرنی تھی کہ ہماری جو اگلی نیکسٹ کلاس ہے وہ، کیونکہ آئی تھنک وہ 20واں روزہ ہے اس دن، اور اس دن جو ہے پھر اعتکاف میں مغرب سے پہلے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اگلی کلاس جو ہے وہ، کیونکہ میں نے بھی انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھتا ہوں ہر سال، تو بیٹھنا ہوگا. تو اگلی کلاس میں اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو تو ہم پھر جمعرات کو وہ کلاس کر لیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ آگے پھر 2 کلاسیں جو ہیں وہ پھر عید کے بعد ہی ہوں گی کلاس جو ہے.
تو اس پہ بھی مجھے آپ کی رائے جو ہے وہ چاہیے تھی. اچھا میرا خیال ہے جمعرات سلمان بھائی جو رمضان کی روٹین ہے وہ روزانہ ہر دن ایک برابر ہے، ہر رات ایک برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ بے شک جمعرات کو کریں، بہترین ہے. آپ میں سے کسی باقی تمام، کیونکہ جو اگر آپ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس اویلیبل ہوں گے تو ہی کلاس جو ہے وہ ہو پائے گی، تو کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے جمعرات کو اگر ہم کر لیں؟ اس سے یہ ہے کہ ہمیں ایک رمضان میں ایک کلاس اور جو ہے وہ مل جائے گی. جی اچھا جمعرات کو کر لیں، میں تو ایگری ہوں. جی کر لیں بے شک. چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جی کلاس ہاں ہماری جی ہاں جی یہ 2 ٹیکسٹ میسیجز بھی آ گئے ہیں، تنزیلہ رمضان صاحبہ، اور تقریباً سبھی یہی میسج کر رہے ہیں. اوکے ڈن ہے. اوکے اور لیں ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں گروپ میں بھی میسج چلا دوں گا. بس یہ کہ ہو سکتا ہے 5-10 منٹ دیر ہو جائے کیونکہ وہی تراویح کی وجہ سے آج بھی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، تو انشاءاللہ شامل ہو جاؤں گی جمعرات چلیں کو بھی. کلاس ہماری رمضان میں اور ہوگی، تو جو بھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت برکت ہے اس میں. اب جیسے آج میں نے بھی خود 8 تراویحیں جو ہیں وہ پڑھی تھیں، تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس طرح سے بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. باقی ہے کہ آپ قیام اللیل جو ہے اصل میں نہیں، جو تہجد کی میں بھی نماز ہے 8 ہی پڑھتی ہوں، وہ تراویح 8 ہی پڑھتی ہوں. جی آپ خود جو ہے وہ مطلب اہتمام کر کے کلاس کے بعد بھی آپ قیام اللیل جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتی ہیں اگر آپ اور پڑھنا چاہیں. تو آلریڈی ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، ٹائم ہمارا اوپر جا رہا ہے. جی سسٹر عزیز فاطمہ آپ اسٹارٹ کر لیں، اور جی اب آپ سبق پلیز سنانا شروع کر دیں. سسٹر عزیز آپ سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا تو شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، نصیباً حصہ، من سے الکتابی کتاب، یومنون یقین رکھتے ہیں یا مانتے ہیں، بال جبتی. اس میں مختلف چیزیں آ گئی ہیں، یہاں پر تو اس میں صرف بتوں کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں بت ٹونے وغیرہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. تمام سفلی علوم میں نے آپ کو بتایا اس کے معنی زیادہ بہتر ہیں سفلی علوم. ہاں جی، سفلی علوم، والطاغوتی اور شیاطین، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان علوم لوگوں میں کے لیے طاغوت کا ورڈ اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ طاغوت کے بغیر یہ سفلی علوم ہو نہیں سکتے. یعنی کہ شیطان کی آپ کو اگر ان کے حوالے سے جتنی بھی یہ سفلی علوم ہیں اس میں شیاطین جو ہیں وہ آپ کو ایسے مطلب ساتھ کام کیے کروائے جاتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس میں کہیں کسی سے شرک کروایا جاتا ہے، کہیں کسی سے فحشی کا ایلیمنٹ شامل کیا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ ایون ایسی ایسی برائیاں کہ جی آپ نماز پڑھیں کپڑے اتار کے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں، کہیں ناپاک چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں، ناپاک چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں کہیں پہ. ناپاک چیزیں استعمال، اس لیے طاغوت کا ورڈ جو ہے وہ ساتھ ایڈ اپ ہوا ہے. اچھا سلمان بھائی معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سی شیئرنگ کرنا چاہوں گا. اس جی جبت پلیز. کے ضمن میں جتنی بھی باتیں آتی ہیں نا، جس طرح آپ نے سفلی علوم تو بہت مختصر کر کے بتایا، پامسٹ، علم جی نجوم، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اللہ معاف کرے، عامل کے پاس جانا اور یہ بہت سارے معاملات، ہم مسلمانوں میں بھی یہ جبت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، جو صحیح. کہ بیسکلی وہ شیطان نے ہمیں اصل میں اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے عبادات کی وہ شکلیں جو روح سے خالی ہوں، کھوکھلی ہوں، اصل نہ ہو. اس کا اصل معنی یہ ہے، اور اس میں سب آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں انوالو ہیں. اللہ میں محفوظ رکھے. ہاں جی. جی بالکل. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی یہی لوگ یہی لوگ، اہدا ہدایت کے زیادہ قریب ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، سبیلا یعنی صحیح راستے پر جو ایمان لائے. اولئک الذین اولئک یہی الذین جو لعنہم لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن اور جو یلعنی لعنت کیا گیا اللہ کی طرف سے، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا یا آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار. ام کیا، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، من سے الملکی بادشاہی. فاذا پھر جب یعنی اگر حصہ ہو تب، اللہ نہ یوتونا وہ دیں، الناسا لوگوں کو، نکیرہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو سوراخ باریک سا ہوتا ہے اس کے برابر، نکیرہ اس کے برابر بھی کسی کو اس میں سے کچھ نہ دیں. ام کیا، یا سدونا وہ حسد کرتے ہیں، الناسا لوگوں سے، اللہ اس پر، ما جو آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من فضلی ہی اپنے فضل میں سے، فقد تو یقیناً، آتینا ہم نے دیا، آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، و اور الحکمت حکمت، و آتیناہم اور ہم نے عطا کیا ان کو، ملکن سلطنت، عظیمن بہت بڑی. فمنہم پس ان میں سے، من جو آمنا ایمان لایا، بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے، من جو صدا رکا رہا، انہو اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنما جہنم، سعیرہ دہکتی ہوئی. ان الذین بے شک وہ لوگ،
जो या जिन्होंने कफरू कुफ्र किया भी आयातिना हमारी आयत का इनकार किया हमारी आयत का, सौफा अन करीब नुस्लीहिम हम उनको डालेंगे या दाखिल करेंगे नारा आग में, कुल्लमा जब कभी नजिजत उनकी नजिजत गल जाएंगी या जल जाएंगी, जुलूदुहुम उनकी जिल्दें, बदल ना हम बदल देंगे, जुलूदन जिल्दें गैरहा उसके अलावा, यानी वो जिल्दें जल जाएंगी उसकी जगह नई जिल्दें, लियज़ूकू ताकि वो मजा चखें अल अजाबा अजाब का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अजीजन गालिब हकीमन हिकमत वाला, वल्लजीना और वो लोग जो आमनु ईमान ले व अमिलू और अमल किए जी अस्लिहाती। सिस्टर, आगे आप पढ़ लें, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आगे सिस्टर रुखसाना तारिक आप पढ़ लें प्लीज। एक मिनट, सॉरी एक सॉरी, लफ्ज की अहमद आईडी जी प्लीज, क्या कह रहे हैं अली भाई? एक लफ्ज की थोड़ी सी करेक्शन कराऊंगा। जैसे कि मन, ये लफ्ज पढ़ा ना, यल आनी, इसमें लानत किए जाएंगे का मफहूम नहीं है। अच्छा, असल में लानत यल किए आनी जाएंगे। का माना होता है लानत करते हैं, करेंगे, ठीक है। मन जो है शर्तियत पर आया, लानत करे, आगे अल्लाह आ रहा है ना, अल्लाह लानत करे जिसे, तो असल में युल एना, जेर आता है ना इनके नीचे, तो ये होता लानत, पैसिव वॉइस हो जाता। पैसिव वॉइस मतलब जिसमें फाइल का पता ना हो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मदद नहीं किया जाएगा, इसी तरह लानत किया जाएगा का इजाफा हो जाता है। तो आपने तर्जुमा किया जाएगा नहीं है, करे मन, या यलआनी लाहु, जिससे मेरे अल्लाह को लानत मुझसे करे। हाँ जी, मुझसे शायद गलती हो गई है। जी जी जी। इसका मतलब ये था जो लानत किया गया अल्लाह की तरफ से। ये यही तो मैं बता रहा हूँ, ये लानत किया गया नहीं हाँ है, लानत करे, जी, एक तरह और से शायद फ्यूचर। जी जी रवानी जी में शायद हो गया। जी जी, बस ये जरा सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, बाकी माशाल्लाह आपने बेहतरीन पढ़ा है। थैंक यू सर, जी जज़ाकल्लाह। अहमद आईडी से आप पढ़ लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम औज़ु बिल्लाहि अस्सलाम। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना और वो जो आमिलू और अमल करते हैं सालिहात नेक, सनुदखिलुहुम अन करीब और हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नात में तजरी बहती हैं मिन से तहतिहा उसके नीचे अनहारू नहरें, खालिदीना वो हमेशा रहेंगे फिया उसमें, अबदन हमेशा हमेशा, लहुम उनके लिए फिया उसमें अज़वाजुन जोड़े हैं मुतहरतुन पाकीज़ा, व नुदखिलुहुम और हम दाखिल करेंगे उन्हें ज़िल्लन साए ज़लीला घने सायों में। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें अन ये कि तुअदू तुम अदा करो अलमानती अमानत इला तरफ हालिया उनके अहल के, वेज़ा और जब हकम तुम इंसाफ करो बैना दरमियान अन्नासी लोगों के, अन के तहकुमु तुम फैसला करो बिल साथ अदल के, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह नीमा कितनी अच्छी है, या इजुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें भी जिसकी, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है समीअम बहुत सुनने वाला, बसीरा और खूब देखने वाला। या युल्लज़ीना है वो लोग जो आमनु जो ईमान लाए हो, अतियु अतात करो अल्लाह अल्लाह की, वतियु और अतात करो रसूल रसूल की, व उलिल अम्र और ये और साहिब इक़्तिदार की, मिनकुम तुम में से, फ़इन फिर जब तनाज़ा तुम तनाज़े में पड़ जाओ तुम, फी शैइन किसी चीज़ के, रुद्दुहु तो फेर दो इसे इला तरफ अल्लाह अल्लाह के, व रसूली और रसूल के, इन अगर कुंतुम हो तुम तुमिनूना तुम ईमान लाते बिल्लाहि अल्लाह पर, और यौमिल आखिर और आखिरत के आखिरी दिन पर, ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है, हसना और बहुत ही अच्छा है, तावीला अंजाम के एतबार से। माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। बाकी सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले साल तो आपने हमारे साथ काफी रेगुलर दौरा कुरान किया था, तो आप इस दफा कर रही हैं? क्योंकि पिछले साल तो आपके कमेंट्स मुझे याद हैं काफी थे, अभी कोई मुझे नजर नहीं आया, तो मैं तो पूछ लूं कि आप मसरूफ नहीं, हैं। इंशाल्लाह अब ये जो इस आयशा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट इस वक्त किया है, तो मैं फिर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब मैं स्टार्ट कर दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट शुरू से आप पढ़ लें, सिस्टर रुखसाना तारिक प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अलम तौरा क्या नहीं तौरा आपने देखा, इला तरफ अल्लाज़ीना जो लोग ऊतू दिए गए हैं नसीबन एक हिस्सा मिन से अल किताबी किताब में से, युमिनूना वो ईमान लाते हैं बिल जिब्ती जादू के साथ, व तागूती और तागूत पर, व यकूलूना और वो कहते हैं लिल्लज़ीना जो लोगों के लिए जो काफरू कुफर किया, यानी कि जिन लोगों ने कुफर किया उन लोगों के लिए कहते हैं हाउलाई ये लोग अहदा ज्यादा हदायत याफ्ता हैं मिन से अल्लाजीना जो लोग आमनु ईमान लाए हैं सबीलन रास्ते के एतबार से। अच्छा अली भाई, आपसे एक चीज पूछनी थी कि जो जिप के लिए तराजिम में बुत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो ये किस वजह से इस्तेमाल हुआ है? दर हकीकत वो खोखली इबादत के एतबार से ही उसको सिंपल करके बताया गया है। आप देखें, आपने बाकी लोगों ने कोशिश करके इस लफ्ज़ का इतनी तवील तर्जुमा बन रहा है,
تو انہوں نے مختصر کر کے عام طور پہ کیا گیا. چونکہ اس وقت جو ہے بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، تو اس فہم کے اعتبار سے کہ اس کو سمجھ لیں تو جبت کا ترجمہ بت بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں بت کیا ہوتا ہے؟ بت ایسی چیز ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اب وہ ضروری نہیں پتھر کا بت ہو، وہ ہمارے اندر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم نے اپنا بت بنایا ہوتا ہے. ہمارا نفس بھی ہمارے سامنے بت بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو کھوکھلی عبادت ہے. آلرائٹ. جی سسٹر. اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو لعنہم ان پر لعنت کی گئی اللہ نے، ومن اور جس پر یلعان لعنت کر دے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرن کوئی مددگار. ام کیا ام یا لہم ان کے لیے نصیبن کوئی حصہ ہے من سے الملک کی بادشاہت میں، فائزہ پس جب لا نہیں یوتونا وہ دیے جائیں گے الناس لوگوں کو نقیرن کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی کوئی چیز وہ دے نہیں پائیں گے اگر ان کے پاس بادشاہت بھی ہو تو. ام یا سدونا وہ حسد کرتے ہیں الناسا لوگوں سے اللہ پر ما اس سے جو آتاہم اللہ انہیں دیا اللہ نے من سے فضل ہی اپنے فضل سے، فقط پس تحقیق آتینا ہم نے دیا آل ابراہیم کو الکتابہ کتاب والحکمت اور حکمت، وآتینا ہم اور ہم نے دی انہیں ملکن بادشاہت عظیمن بہت بڑی. فمنہم پس ان میں سے من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے من جو صدا رک گیا انہو اس سے، وکفا اور کافی ہے بھی جہنم سائرن بھڑکتی ہوئی. ان الذین بے شک جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا بھی آیاتنا ہماری آیات سے، سوفا ان قریب نسلیہم ہم دھکیل دیں گے غورن آگ میں، کلما جب کبھی نادجت پک جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں، بدلنا ہم بدل دیں گے انہیں جلودن کھالوں سے غیرہا اس کی جگہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب کو. ان اللہ بے شک اللہ کانا عزیزن ہے بہت زبردست، حکیمن حکمت والا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی سسٹر رفت آگے آپ پلیز. اچھا سلمان بھائی معذرت کے ساتھ پھر میں آؤں گا اسی آیت پر. یہ جو سسٹر یہ آپ نے جو پڑھا نا اولئک الذین لعنہم اللہ، اس کا ذرا ترجمہ کیجیے گا. اولئک الذین یہی ہے وہ لوگ جو لوگ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، میں نے شاید غلط سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور عمل صالحہ کیے، سندخلہم ان کو عنقریب ان کو ڈال دیں گے، جنات تجری جنت میں، تجری نیچے، من تحتہا الانہار بہتی ہوں تجری بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدینہ وہ رہیں گے، فیہا ہمیشہ، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لہم ان کے لیے، فیہا وہاں ہوں گی، ازواج مطہرہ پاک بیویاں، وندخلہم اور داخل کریں گے میں نے آپ انہیں. کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ازواج کے لیے بہتر ہے کہ آپ زوج کا ورڈ استعمال کریں کہ ان کے لیے جوڑے ہوں گے، کیونکہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہوں گے، تو دونوں کے لیے بات ہو رہی ہے. تو خالی بیویوں میں تو کیونکہ مردوں کے لیے بیویاں ہوگی تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا، تو اس لیے زوج کا جو عربک کا اصل معنی ہے وہ جوڑا ہے. اچھا میرا خیال ہے جو پاک بیویاں ہوں گی تو جنت میں وہ مل جائیں گی، اپنے اپنے نہیں، پاک بیویاں ہی ملیں گی نا جو دنیا میں یہ بتا پاک رہے ہے. ہیں کہ جو بیویاں ہیں مطلب عورتیں ہوں گی ان کو جی جی مرد بھی وہ ملیں مجھے گے. سمجھ آ گئی ہے، وہ سمجھ آ گئی ہے، ان کے لیے ہوں گے جوڑے. جی ندخلہم اور داخل کریں گے انہیں ذلًا ذلیلا گھنے سائے میں، گھنے سائے کے ذریعے. ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے ان تعودوا الامانات کے ان تعودوا الامانات آگے دال کے اوپر شد ہے، یہ تو ادو اچھا ہے. ان تعودوا الامانات تؤدو سپرد کر دیں امانتیں الہ اہلہا ان کو جو اہل ہیں. وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا تو فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ نعما
بہت اچھی یعظکم نصیحت کرتا ہے بھی اس میں ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے سمیعم سننے والا بصیرن دیکھنے والا یا ایھا الذین وہ وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے اطیع اللہ اطاعت کی اللہ کی اور اطیع الرسول اطاعت کی رسول کی و اولی الامر صاحب اقتدار منکم جو تم میں سے ہو فَإِن یہاں پہ تنازعتم اللہ تعالیٰ جی حکم دے رہے ہیں، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، تم اطاعت کرو، یعنی کہ اچھا اطاعت کی نہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے کرو رسول کی، و اولو الامر منکم، اور اولو الامر کی۔ ٹھیک ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب اقتدار کی جو تم میں سے ہو فَإِن تنازعتم پھر اگر اختلاف ہو جائے فی شیئن کسی بھی شے میں فردوہ سپرد کر دو الی اللہ اللہ کی طرف والرسول اور اس کے رسول کی طرف ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان لانے والے باللہ اللہ پر اور والیوم الآخر آخرت کے دن پر ذالک خیرن یہ بہت بہتر ہے وآسن تعویلا بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بہتری کے جی لحاظ سے ماشاء تعدیلا اللہ جی۔ جی آنٹی حمدہ، آپ شروع سے سنا دیں، اور آج آپ کے مجھے پتا چلا تھا کچھ پرابلم تھا جوائننگ میں، پتہ نہیں بہت میں پریشان ہوئی ہوں، کبھی ہمیں بھی ہوتی آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی تھی، لیکن چلیں جی شکر آپ جی۔ جی شکر الحمدللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا الذین کی طرف جو، یعنی ان لوگوں کی طرف جو اوتو سب دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب سے یؤمنون وہ سب مانتے ہیں بالجبتی سفلی امور کو والطاغوتی اور شیطان کو ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں للذین لل کے بارے میں یعنی ان لوگوں کے بارے میں زینا جن کفروا سب نے کفر کیا ہؤلائی یہ یعنی یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین سے جو یعنی ان سے جو آمنو سب ایمان لائے سبیلا راستے کے لحاظ سے اولئک وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں اللہ زینا جو کہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے ومن اور جس پر یلعن اللہ اللہ لعنت کرے فلن فاتو لن ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کا نصیرہ کوئی مددگار کیا ایک لہم آنٹی آپ میں سے میں اگر کسی اور نے سنانا ہے تو اپنا ہینڈ ایک شخص کو ریز کر دیں، آل رائٹ ٹھیک ہے جی پلیز پڑھیے آنٹی۔ کیا لہم ان کے پاس اللہ پاس نصیب کچھ حصہ ہے من الملک کی بادشاہت سے فَإِذَن فَاتو زن تب لا یؤتونا نہیں وہ سب دیں گے الناس لوگوں کو نکیرہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی، یعنی معمولی چیز بھی یا یحسدونا وہ سب حسد کرتے ہیں الناسا لوگوں سے اللہ پر ما جو اس پر جو آتاہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے فقد تو تحقیق آتینا ہم نے دی ابراہیم آل ابراہیم کو کتاب والحکمت اور دانائی اور آتیناہم ہم نے دی ان کو ملک یا سلطنت عظیمہ بہت بڑی فمنہم تو ان میں سے من آمنا جو ایمان لایا بھی اس پر ومنہم اور ان میں سے من صدا جو رکا رہا انہو اس سے وکفا اور کافی ہے جہنم سعیرا دہکتی ہوئی ان الذین بے شک وہ لوگ جن کفروا سب نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا سوفا ان قریب نصیلیہم ان کو ڈالا جائے گا نارا آگ میں کلما جب بھی نازجت یعنی گل
गल जाएं या जल जाएंगी जुलूदुहुम उनकी खालें, बदल ना हम बदल कर देंगे उन्हें जुलूदन और खालें गैरहा उनके अलावा, लियज़ूकू ताकि वो सब हमेशा चखते रहें अल अजाब अजाब यानी अजाब का मजा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अजीजन बहुत गालिब, हकीमा बहुत हिकमत वाला। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आंटी। आगे साइम आप पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु जो सब ईमान लाए वो आमिलुस सालिहात उन सब ने नेक अमल किए सनुदखिलुहुम अन करीब दाखिल करेंगे उन्हें अन करीब हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नात में तजरी बहती है में ताहतिहा उनके उसके नीचे अल अनहारू नहरें खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा उसमें आबदन हमेशा हमेशा लहुम उनके लिए फीहा उसमें अजवाजुन जोड़े हैं मुताहरा पाकीज़ा वनुद खिलुहुम और हम दाखिल करेंगे उन्हें जिल्लन साइमे जलीला बने इन अल्लाह बेशक अल्लाह यामुरुकुम हुक्म देता है यामुरुकुम हुक्म देता है तुमको तुमको तुम सबको अन ये कि तुवद्दू तुम सब दे दो अल अमानती इमानतें इला तरफ अहलिहा जो उसके अहल हों व इज़ा और जब हकम तुम फैसला करो बैना दरमियान अन्नासी लोगों के अन ये के ताहकुमु तुम फैसला करो बिल अदली अदल के साथ इन अल्लाह बेशक अल्लाह निइम्मा 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 का मतलब है बेशक बेशक इन नहीं, अल्लाह न इम्मा निइम्मा क्या ही अच्छा है या बहुत अच्छा है इसका। नेमत से है ना, नेमत यानी कि क्या ही अच्छा, क्या ही अच्छा या इजुकुम नसीहत वो की तुमको। तरगीब नसीहत करता है भी इसकी इन वाज से अल्लाह निकला है ना ये लफ्ज, वाज करता है, नसीहत करता है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है समीउन सुनने वाला बसीरुन देखने वाला। या सिस्टर अय्युहल्लज़ीन आबिदा, आपने हैंड रेस किया था, ये आखिरी आयत अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़ लें प्लीज। जी सॉरी, आपने मुझसे कहा है कुछ? जी जी, आपने हैंड रेस किया था, जी फिर सॉरी, डाउन मेरा शायद अभी कर दिया। रोज़ा खुल गया है तो मैं बस मैं बिज़ी हूँ, ओके रोज़ा खोल रही हूँ, तो प्लीज इसलिए आप मैंने रोजा फिर लोड कर खोलिए। दिया था हैंड। ओके ऑलराइट, जी साइम पढ़िएगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो अतीउल्लाह अताअत करो अल्लाह की व अतीउर रसूल और अताअत करो रसूल की व उलिल अम्र और उल जो अ, उलिल अमर, उल आपको मैंने बताया था यार, आप उलिल अमर ही बोल सकते हैं या उलिल फिर अमर आप साहिब हुकूमत कह सकते हैं। उलिल अमर की या साहिब हुकूमत की मिनकुम जो तुम में से हैं फ़इन फिर अगर तनाज़अतुम तनाज़ा हो जाए तुम में फी शैइन किसी चीज़ में फरुद्दूहु तो भेज दो उसे या तो सुपुर्द कर दो उसे इला तरफ अल्लाह के व रसूली और रसूल के इन अगर कुंतुम हो तुम तो उमिनूना तुम सब ईमान रखते बिल्लाही अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर जालिका ये खैरुन बेहतर है व अहसनु और अहसनु और बेहतरीन तावीलन इंजाम। तावीलन अंजाम है। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, इस आयत के हवाले से मैं एक छोटी सी शेयरिंग और करना चाहूंगा कि आज से तकरीबन जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, काफी मतलब ये पुरानी बात है, तो मेरे कोलीग थे वहां पर और वो अहले तशी थे। मैंने क्योंकि शुरू में मैंने इसलिए बात नहीं करना चाहा कि मैंने कहा मैं आप लोगों की सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि अहले तशी जो है इस आयत के हवाले से उलुल अमर वो लोग कुछ और मीनिंग लेते हैं। तो उस पर भी मैंने उनसे, उन्होंने जब मुझे आधी आयत की कोट की ना, तो मैंने उनको कहा कि आपकी जो भी इसके हवाले से राय है तो आप एक काम करते हैं, हम कुरान खोल लेते हैं और पूरी आयत जरा पढ़ लेते हैं। तो जब पूरी आयत पढ़ी तो आगे जो मैंने आपको कहा ना कि वापस पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा उनका यूं समझने के एक मुकदमा जो है वो खत्म हो गया। तो खैर बस मैंने कहा कि आपके पास इस आयत के हवाले से हमारी नॉलेज जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हमें पता हो, और उलुल अमर के जो मायनी हैं वो हमें अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। जी प्लीज। जी अली भाई, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये रुद्दू का भी तर्जुमा अगर और थोड़ा सा, वैसे तो तर्जुमा आप लोग सुपुर्द कर रहे हैं, ठीक ही है, लेकिन ये लफ्ज निकला है लौटा देना। अच्छा, इंग्लिश में जो हम कहते हैं रिसाइकल, वो इसी लफ्ज से निकलता है, मतलब इसी रद्दी कहते हैं हम उर्दू में, रद्द करना कहते हैं किसी चीज को जो आ गया उसको वापस कर दिया, नहीं चाहिए। तो ये सब इसी से निकले हैं। असल तर्जुमा इसका, अच्छा तर्जुमा ये है लौटाना, अल्लाह की तरफ लौटा दो, यानी कि
باقی چیزوں میں تنازع ہو گیا، جو اب اصل حکم ہے وہ اللہ کا ہے، اس پہ لوٹ جاؤ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، جی ایک علی میں اپنی تصحیح کرنا چاہوں گا، ہماری بہن نے ترجمہ کیا تھا نسلی ہم کا، اس کا ترجمہ واقعی جلانے سے بھی ہے، ابھی میں ڈکشنری دیکھ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ، لیکن اس کے معنی بہرحال وہی ہے، ڈالا جانا۔ لیکن جیسے کہ یہاں پہ ایک محاورہ لکھا ہے، صلی اللہ یسلیہ بن نارا سلین، مطلب اس کا معنی جو بنتا ہے، اس نے گوشت کو، اچھا اگر اس کو مزید کھولے، اس نے گوشت کو بھوننے کے لیے اسے آگ میں ڈال دیا۔ ڈال دیا کا مفہوم کی وجہ سے آگ میں تو بھوننا یا جلانا، یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، کسی بھی زبان میں کوئی لفظ مستقل ایک ہی معنوں میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے مفعول کی طرف لوٹتا ہے۔ مثال نار آ رہا ہے نا، جس میں ڈالا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلانا ہی مفہوم لے لیا جاتا ہے۔ تو بالکل بات ٹھیک تھی ان کی، میں اپنی کریکشن کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، جلانے کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آگ سے متعلق جب بھی آتا ہے تو آگ میں ڈالنا یعنی کہ جلانا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور سر اس میں وہ دوسرا آیت میں آپ کو کہہ رہی تھی، وہ والی آیت ہے نا، الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہوں یصلون کیا ہے الذین یصلون؟ الی قوم جو وہ لوگ ہیں بینکم، جو ڈالے جو جاتے ہیں۔ مطلب جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی عہد ہوا ہو، یہ میرے خیال سے وہ جو قتال کے بارے میں جو ڈفرینٹ آیاتیں آئی ہوئے نا، اس سے اس طرح کا ہوا ہے۔ آیت نمبر بتائیں گے، سورہ نمبر، تاکہ میں ڈیٹیل میں دیکھ لوں۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 90 ہے شاید۔ آگے ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، کوئی وضاحت ہوگی پھر آگے ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ اپنی شیئرنگ کی۔ اچھا، ایک چھوٹا سا میں سوال، بلکہ ہمارے چونکہ سبق سے متعلق ہے، یہاں پر موجود ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو لفظ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اگر کوئی دیکھ نہیں رہے تو میں کہہ دوں، یہ ہے مونس نازجت، مؤنث ہے۔ مونس یہ مؤنث کیوں آیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ سر تا ہے تا جزم والی۔ تا کی وجہ سے نہیں، وہ تو تا کی وجہ سے تو مؤنث کی علامت ہوگی نا، نازجہ کیوں نہیں ہے، تا کیوں لگا، میرا سوال یہ ہے۔ اچھا، مزید آگے آ رہا ہے، بدلناہم جلودن غیر ہا بھی مؤنث ہے، یہ مؤنث کے صیغے کیوں آ رہے ہیں؟ سر اس یہ لیے کہ جو کھالے ہیں باڈی اس لیے باڈی پارٹس مذکر نہیں ہے۔ مذکر تو نہیں ہے، اور کیا مذکر نہیں ہے؟ سر یہ مذکر کھال نہیں مونس ہے۔ ہے، نہیں، جلد مؤنث نہیں ہے، جلود مؤنث ہے۔ جلود بھی مؤنث نہیں ہے، لیکن جلود کے لیے ہمیشہ ضمیر یا اس کا صفت، اس کی صفت جو ہے مؤنث کی استعمال کی جاتی ہے۔ اور آج یہ قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو میں مختصر کہہ دوں کہ جب بھی جمع مکسر آ جائے، کوئی لفظ جو ہے ٹوٹ کے جمع بنتا ہے، اس کے لیے اشارہ یا ضمیر یا اس کی صفت جو ہے ہمیشہ عام طور پر مؤنث سے لی جاتی ہے، واحد مؤنث، جمع میں بھی لی جاتی ہے، لیکن عام طور پر اہل زبان اس کو واحد کی طرف، واحد مؤنث کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سمجھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ آ گیا، ہمارے لیے آسانی ہو گئی، تو میں اپنی اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میرے پاس، اور سبق بھی اتنا ہیوی نہیں ہے انشاءاللہ عزیز۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم آسان گرامر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات ہوئی یا غلطی سے؟ نہیں نہیں، پڑھیں اچھا چلیں، پلیز۔ گرامر پڑھ رہے ہیں ہم، تفصیل سے بہت ساری چیزیں پڑھ کے آئے ہیں، خاص طور پر ہم اسم پڑھ کے آئے ہیں۔ یقیناً اسم کے جو 4 پہلو تھے وہ ہمیں یاد ہیں، اور یہ اگر یاد نہیں ہے تو یہ سبق میں ریپیٹ ہوتے رہیں گے، ان کو یاد کرنے سے آپ کے لیے آگے کا سبق آسان ہوگا، ورنہ آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی، نئی چیزیں پک کرنے میں مشکل ہوگی۔ تو میری گزارش ہوگی ان کو ضرور دہرائیں، ان کو ضرور لے کے چلیں اور یاد رکھیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں مرکب، مرکب میں ہم کیسے پہنچے تھے، آج مرکب میں مرکب توصیفی تک ہم کیسے پہنچے تھے، اس کی 2 کلاسز ہو چکی ہیں، مرکب، پھر اس میں تھوڑا سا مرکب توصیفی کو ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر مرکب توصیفی کی ایک پوری کلاس ہم نے لی تھی، اور آج اس کا دوسرا حصہ، آخری حصہ مرکب توصیفی کے اعتبار سے۔ اب میں تفصیل سے بتاتا ہوں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ مرکبات، جس سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی لفظ اگر سنگل ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں گرامر کی روح سے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائے الفاظ تو وہ مرکب بنتے ہیں، مفرد جمع مفرد مرکب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے سمجھے تھے کہ کچھ جملے ہیں جو یہاں لکھے ہم نے، نیک لڑکا، لڑکے کی کتاب، یہ قلم کمرے میں، یہ سارے مرکب ہیں، لیکن یہ سارے مرکب ایسے نہیں ہے کہ ان میں بات مکمل ہو رہی ہے، جو ابتدائی 4 جو ہیں ان میں بات مکمل نہیں ہو رہی، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، جو کہ ادھوری ہے، بات واضح نہیں ہے، جس میں بات پوری ہو جائے، جیسے یہ لڑکا ہے، اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں اصل میں جملہ کہا جاتا ہے، ہمارے اردو میں تو جملہ سب کو کہتے ہیں نا،
تو عربی میں جملہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ بات پوری ہو جائے. تو ناقص کی پہلی قسم، مرکب ناقص کی پہلی قسم مرکب توصیفی ہے. اچھا، تعریف و توصیف تو یہ لفظ تو ہم جانتے ہیں نا، یہ وہیں سے نکلا ہے. اصل میں نکلا صفت سے، کسی کی صفت کو بیان کرنا. اس کو ہم نے تفصیل سے جانا تھا کہ دو چیزیں ہم نے جانی تھی کہ یہ تو جب بھی اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کو ہم ریورس کریں گے اور ساتھ ہی جو موصوف ہے اس کے مطابق اس کی صفت کو رکھیں گے چاروں اعتبارات سے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا نیک لڑکے کے لیے الولد الصالح، جیسے کہ ولد مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے، معرفہ ہے، تو اس کے لیے صالح الصالح اسی اعتبار سے رکھا گیا. اگر لڑکی ہوگی، چونکہ اب اس میں جنس کی تبدیلی آ گئی، یہ مؤنث ہو گیا تو الصالحۃ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اسی طرح اگر دو ہوں گے تو دو کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، جیسے الولدان الصالحان. اچھا، اسی طرح دو لڑکیاں ہوں گی تو اسی طرح ترجمہ ہوگا، جمع ہوں گے تو اسی طرح ترجمہ ہوگا. پھر کچھ الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، جس کو ہم نے سمجھا کہ صراط اور مستقیم جو کہ ال کے ساتھ دونوں ایک جیسے ہیں اور حالت نصب میں ہے، زبر پہ ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح القرآن الحکیم حالت جر میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت جر میں آ گئی. اچھا، یہ نکرہ ہے امام، تو اس کے لیے جب عادل کا لفظ استعمال کریں گے، عادل کرنے والا، تو عادل وہ بھی نکرہ میں آ گیا. یعنی کہ جیسے وہ موصوف ہے اسی طرح کی اس کی صفت آئے گی چاروں اعتبارات سے. پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا ایام معدودات. یہاں دیکھیں قاعدہ ٹوٹ گیا. کہہ لیں کہ یہ ایک نیا قاعدہ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. ایام معدودات. اب ایام جیسے جلود ایک جمع ہے نا، جلد کی جمع ہے جلود، یوم کی جمع ہے ایام. یہاں پہ جمع مکسر استعمال ہوا تو اب اس کے لیے مذکر صیغہ استعمال نہیں ہوا، معدودات مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. اچھا، یہ ابھی تفصیل سے بتاؤں گا. یہ جمع میں ہے، معدودات خود جمع میں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا جو تقسیم ہے زبان کے اعتبار سے کہ کون سا لفظ مذکر کون سا مؤنث ہے. تو مخلوقات کی ایک تقسیم اہل زبان نے رکھی ہے. جیسے اگر عاقل ایک کہلاتا ہے عاقل سے مراد ہوتا ہے انسان، جن اور فرشتے، ان کو عاقل میں شمار کرتے ہیں. اور غیر عاقل، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو غیر عاقل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر موصوف، اب اس کا قاعدہ ہے یہ، اگر موصوف کیا ہوگا؟ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اہل زبان صفت عام طور پر واحد مؤنث کی استعمال کرتے ہیں. یہ کلیئر ہے بات؟ یہ اہم بات ہے. اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی جمع ہو، تو اہل زبان صفت عام طور پر واحد مؤنث کی استعمال کرتے ہیں، عام طور پر. اب میں ایک جملہ لکھ دیتا ہوں، جیسے نیک مرد. اب اردو میں مرد جو ہے واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جمع استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کچھ، ایک یا کوئی نہیں لکھا، میں نے لکھا نیک مرد. ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کون سی حالت میں ہوگا؟ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، نکرہ میں نہیں ہے، معرفہ میں ہے. ٹھیک ہے. اب باقی چیزیں بھی دیکھ لیں. رجلن کہتے ہیں مرد کو، اور رجال اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. رجل اصل میں مذکر ہی ہے، حقیقی مذکر ہے، اور الف لام داخل ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اب اس اعراب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ آخر میں پیش ہے تو علامت سمپل ہے. یہ کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. رفع میں ٹھیک ہے. جنس کے اعتبار سے وہ تو واضح ہے، کیا ہے؟ مرد وہ مذکر مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے ایک نہیں، آدمی جمع ہے. جمع الرجال، رجلن ایک ہوتا ہے، رجال جمع ہوتا ہے نا. وسط کے اعتبار سے کیا نشانی مل گئی ہمیں؟ الف نعم الف لام داخل ہو گیا تو یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کے لیے نیک کا لفظ ہے، نیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عام ترجمہ الصالح کرتے ہیں صالح کہتے ہیں. صالح صالح الصالح ایگزیکٹلی یہی کرنا ہوگا. اس کا اعراب جو ہے ہم نے رفع میں رکھنا ہوگا، جنس مذکر رکھنا ہوگا، عدد جو ہے جمع میں ہوگا، اور وسط جو ہے اس کو ال کے ساتھ لانا پڑے گا، یعنی کہ معرفہ ہوگا. تو کیا لفظ ترجمہ کریں گے؟ الصالحون. صالحون صالحون جمع ہے. ٹھیک ہے. اب ایگزیکٹلی یہ نیک مرد جو ہے انسان ہے نا، عاقل ہے. اب کچھ نئے قلم، اب یہاں پہ قلم بھی بطور جمع آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ غیر عاقل ہے. غیر عاقل کے لیے قلم کے لیے لفظ آتا ہے اقلام، جمع. ٹھیک ہے. ٹوٹ گیا، جمع مکسر ہے یہ اقلامن. باقی ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اقلامن ہے تو کیا ہے. یہ اعراب کے اعتبار سے، جن کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے بتانا ضروری ہے. یہ مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے جمع ہے، وسط نکرہ ہے، دو پیش آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس کی یہ جو نیا لفظ ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جدید. جدیدت جدیدتن. آپ نے کیسے پک کیا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے
تو इसके जी लिए मोन्नस की सिफत आएगी, जदीदत जदीदुन नहीं आएगा, जदीदतुन आएगा। क्लियर है बात? जी ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल और आसान कायदा है, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। जैसे कुरान करीम में भरा पड़ा है, अब आपने पिक करना है कि भाई ये लफ्ज ये जो मुरक्कब बन रहा है, ये मुरक्कब तौसीफी है, लफ्ज तो मुजक्कर है, जमा मुअन्नस क्यों आया, इसकी सिफत मुअन्नस क्यों आई, तो इसकी वजह आपको मिल जाएगी, ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर है। अच्छा, ये मैं फिर कहूँगा आम तौर पर ये कायदा टूटता भी है, कभी सिंपली मुजक्कर की भी जमा आती है, वो अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आता हूँ, कुछ अल्फाज हैं जो कुरान से लिए गए, बल्कि कुछ मुरक्कबात हैं जो कुरान से लिए गए। इस सूरह यूसुफ में, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद अपने बेटों को भेजते हैं मिस्र में, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज बन चुके हैं, तो वो जाते हैं तो उनको एहतियात के तौर पे बताते हैं अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। तो यहाँ पर वहाँ पे ये लफ्ज़ है अबवाबिम मुतफर्रिकतिन। अब देखें, अबवाब गैर आकिल की जमा है, मुतफर्रिकतिन गोलता हमें पता है मुन्नस की अलामत है, ये मुन्नस इस्तेमाल हुआ। अब नारन, नार हमें पता है क्या है, मुन्नस की अगर डेफिनेशन याद है, आग के नाम, शराब के आग नाम, के नाम हवाओं के जी नाम, तो ये आग के नामों में से है, तो ये क्या है, मुन्नस है। मुन्नस है उसके लिए हामियतन, हामियतन सिंपल आया, ये सूरह गाशिया में ये लफ्ज मरकब है। फिर उसी के बाद ही ये आयत में, अगली आयत में आइन आइन। अच्छा, आइन चश्मे के लिए कहते हैं ना, पानी का जो चश्मा निकल फूटता है, और ये आंख के लिए भी कहते हैं, और उर्दू में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, चश्मा और आंख दोनों मिलते जुलते हैं। तो इसको उसी आइन पे लिया गया कि जिस्म के उन आज़ा में से है जो जोड़े की शक्ल में है, मतलब दो आंखें होती है ना, तो ये मुअन्नस ही शुमार किया गया। आइनिन आनियतिन, आनिया खोलता हुआ। अब जन्नतिन, जन्नत लफ्ज खुद मुअन्नस है, क्योंकि गोलता से हमने पहचान लिया उसको। आलियतिन, अब देखें दो जेर आ रहे हैं, दो जेर आ रहे हैं, हालत उसकी नकरा है तो नकरा आ रहा है, वाहिद है तो वाहिद आ रहा है, तो इस तरह ये साथ साथ चल रहा है। अब आइनुन ये ऊपर आ चुका है, आइनुन अब ये देखें हालत रफा में चला गया, तो जारियतुन हालत रफा में है। यहां तक बात क्लियर है? अब सिंपल कुछ हम ले लेते हैं, जैसे कि शैयुन अजीबुन, शैयुन पे देखा अब एग्जैक्टली अजीबुन वैसे ही आया। रजुन बाईदुन, ये सूरह गालिबन काफ में, नहीं सूरह काफ में, हाँ, रजुन बाईदुन। अच्छा, इसके माने क्या बनते हैं? रज कहते हैं लौटना, रजू करना, रुजू करना ना, बाईदुन बहुत दूर लौटने की चीज है, मतलब किसी चीज की उम्मीद ना रखो, वो होगा तब देखेंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल उस वक्त होता है, बहुत दूर है उसका लौटना। अब ये किसका ख्याल था? उनका जिनको कयामत पे यकीन ना हो। किताबुन हफीजुन, हफ्ज हफ्ज कहते हैं कि महफूज होना, किताबुन हफीजुन, वो किताब जो महफूज हो। अच्छा, अब आते हैं, अब जो हमने अल्फाज को तोड़ा ना, जो कि हम जिसे कहते हैं जमा मुकस्सर, ये था सरीर लफ्ज, इसकी जमा क्या बनी? सुरूरुन, सरीरुन सुरूरुन। अब तो लफ्ज क्या आया? सुरूरुन, अब ये क्या जमा मुकस्सर हो गया, तो मरफूआतुन। सुरूर असल में सरीर कहते हैं जिसपे लेटा जाए, बिस्तर, लेकिन इस सूरा में, ये सूरह गाशिया में, इसका माना है तख्त। मरफुआ रफा किया गया, उठाया गया, ऊपर किया गया, यानी कि ऊंचे तख्त। अब ये बड़ा खूबसूरत मंजर है सूरह गाशिया का, ये जो चीज़ें बताई हैं अल्लाह ताला ने। अगर आज के कह ले कि कोई दावत एहतमाम जो हम करते हैं ना, जो चीज़ें हमें खूबसूरत लगती हैं एहतमाम में, उसका एक नक्शा खींचा गया है। और किसके सामने खींचा गया? अहले अरब, जो रेगिस्तान में हैं, उनके लिए वाहिद फल क्या है? खजूर है। पानी बड़ी मुश्किल से उनको मैसर आता है, और वो बड़ी मेहनत करके या तो ज़मीन के अंदर से ढोल डाल के पानी निकाल रहे होते हैं, या नहरें खींच खांच के अपने इलाकों में ला रहे होते हैं। तो उनके लिए ये मनाजिर कितने खूबसूरत होंगे, आज हमारे सामने भी उतनी ही खूबसूरत है। कोई भी दुनिया में एहतमाम दावत का कर लें, उससे खूबसूरत तर, बल्कि खूबसूरत तरीन एहतमाम अल्लाह ताला यहाँ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं? ऊंचे तख्त होंगे। ठीक है, साथ साथ हम सबक भी लेते चले। अकवाबम मौजू आतुन, जमा टूटा हुआ है, मुकस्सर है, तो मौजू आतुन, मौजू वजह करना, या यूं कह लें सजाना। अकवाब कहते हैं कप्स को, कप, गिलास, यानी कि क्या है? टेबल पे गिलास लगे हुए हैं, तरतीब में वाजे किए हुए हैं, वजह किए हुए हैं। नमारे को मसफूफतुन, अच्छा नमारिक के माने होते हैं कालीन, गालीचा। जी, मसफूफा सफ बने हुए हैं, यानी कि सफ दर सफ गालीचे लगे हुए हैं। अब देखिए, नमारिक लफ्ज में कहीं पर भी आपको मोन्नस नजर नहीं आ रहा, सही है, नमरिकुन इसका जो वाहिद आता है, नमारिक मसफूफतुन, गोलता का इस्तेमाल करके जमा किया गया इसको, सॉरी मुन्नस किया गया। जराबीयू मबसूसतुन, जराबी कहते हैं समझ लें गद्दा या तकिया, गद्दे। मबसूसा बिखरे हुए, बासा कहते हैं उठाना, बसा, उठाना, उसी बिखरे हुए, यानी कि वो जो गद्दे हैं ना जगह जगह बिछे हुए हैं। अब आप देखें कितनी खूबसूरत महफिल सजी हुई है जन्नत में,
अल्लाह ताला हम सबको वहां पर भी इकट्ठा करे। ज़राबियु मबसूसतुन, मबसूसतुन यानी कि बिखरे हुए। अब एक जुमला मैंने लिखा उर्दू में, और इसको हमने ट्रांसलेट भी करना है और अपना उस कायदे को भी याद रखना है जो हमने पढ़ा है आज। अय्याम मादूदात। माशाल्लाह, ये आपने मेरा तो सबक ही पूरा कर दिया। और आप ये भी बता दीजिए सर कि ये जो आपके सारे अल्फाज हैं ये सूरह गाशिया के अंदर मौजूद हैं। जो आखिर में मैंने लिखे हैं सूरह गाशिया, एक लफ्ज जो है, एक मुरक्कब जो है सूरह यूसुफ का है, बाकी इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा। असल में वो प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा। अच्छा, कुछ आ गया लफ्ज गने। असल में ये जुमला गिने, सॉरी, इस सिंपल जुमले से थोड़ा सा हटा के लिखा है ताकि बात वाजे कर सको ना। दिन और कुछ गिने हुए, यानी कि अब मादूद के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कुछ गिने हुए दिन। अच्छा, दिन को क्या कहते हैं हम? अय्याम, जमा में, ठीक है। और मादूदतुन, जो ये जुलूद अदद वाली बात, सॉरी, अदद से है ना, मादूदत। आदत से है, गिनना जिसे काउंट किया जाए उसको आदत कहते हैं। अय्यामुन मादूदतुन। लेकिन कुरान करीम में ये इस तरह भी आया मादूदात। अभी रमजान की आयत है, अय्यामम मादूदात। और हज के मकाम पर भी गालिबन ये लफ्ज आया, लेकिन मादूदातुन भी आया है, मादूदातुन भी आया। इसलिए अहले जुबान, मतलब जो अहले लुगत है, वो ये कहते हैं कि आम तौर पर, अमूमन जो है वाहिद आती है, लेकिन जमा भी आ जाती है मुअन्नस की ही, ठीक है। इसी तरह अय्याम मन अगर मैं कहूं, मादूदातन हो जाएगा। क्यों? ये हालत नसब में चला गया, मुअन्नस में आते हुए भी ये नसब में ही चला गया। अब इसकी मादूदतुन की जगह क्या आएगा यहाँ पर, कोई बता सकता है? एक पुराना कायदा है। मादूदातन। हाँ, यहाँ पर एक कायदा आपको पुराना याद दिला दूं कि जमा मुअन्नस जो ये आता है ना, आतुन आता है हालत आतिन। इरफा में, हालत नसब और जर में आतिन ही आता है। अब भले ही यहाँ पर दो जबर हों, इससे हमने बात नहीं पकड़नी, ये हालत नसब में है। अब इसके लिए मादूदातिन हालत नसब में ही है, लेकिन कायदा है कि वो आतिन जब आता है तो दो जेर के साथ ही आता है, और जर में भी ऐसे ही आता है। इसी तरह हज के अयाम के लिए आता है ना, अशहुरुम मालूमातुन, यानी कि वो अशहर, शहर कहते हैं महीने को, मालूमातुन, जो कि मालूम हो। तो ये आज हमने कायदा समझा। अगर इसको आपने पकड़ लिया, कुरान करीम में बहुत सारे मकामात में आपको अल्फाज का पिक करना बड़ा आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। बस कोशिश ये हो कि पकड़ना शुरू करें ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो। तो ये सारे जो अल्फाज हैं, जैसे कि हमारे सलमान भाई ने कहा, सूरह गाशिया की आपने स्टडी करनी है, सूरह काफ की स्टडी करनी है। ये जो अल्फाज हैं कुछ, ये सूरह काफ के हैं और ये सूरह गाशिया के हैं बाकी। और बहुत ही खूबसूरत मकाम है और दिलचस्प अंदाज में अल्लाह ताला ने इनको तकसीम दिया है। पहले अहले दोज़ख का जिक्र किया, जैसे कि ये अल्फाज हैं, आइन आनियतन, फिर जन्नत के एतबार से बताया, जन्नतिन आलियतन ऐन जारियतन, फिर उनके जो एहतमाम किया जाता है। और ऐसे ही खूबसूरत एक मंजर सूरह वाक़िया में बताया गया है। वहाँ तो और खोल के कि आपको पिलाने के लिए यंग लड़के खड़े होंगे, आपको सर्व कर होंगे, यानी कि ऐसे लोग जिनको उस टेबल तक जाने की जरूरत ही नहीं है जहाँ गिलास लगे हुए हैं, बल्कि उसके लिए लोग आके खुद ही सर्व कर रहे होंगे। बस ऐसी चीजें पढ़ के अल्लाह ताला देखें उन अरबों को भी मोटिवेट कर रहे थे जन्नत को मंजर। इससे बहुत ऊंचे दर्जे के इनामात होंगे, हमें आइडिया भी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला हमारे लेवल में आके बता रहे हैं। तो इससे हौसला बढ़ता है, दुआ भी होती है कि अल्लाह ताला हम सबको इन महफिल में जो जन्नत के हैं, हमें भी वहां पे इकट्ठा रखे। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई हाँ सवाल तो? तो मैम, जी अस्सलाम बस वालेकुम। सर मैं एक मुझे सवाल आप करना चाह रही थी, सॉरी। जी जी प्लीज स्पीक करिए, आप जी सवाल जी कीजिए। सिस्टर, आप बताइए पहले। जी मैं ये कह रही थी कि जो जैसे ना अय्यामन मादूदातुन और फिर हम्म। अय्यामुन मादूदातिन, तो इसमें इसके मीनिंग में कोई फर्क आएगा? नहीं, एक फर्क आता है अगर इसको हम समझें। जी जो जमा होता है ना इस तरह, सिंपल जमा, सिंपल जमा इसकी काउंटिंग जो होती है 3 से लेकर 9, इसको जमा कलील कहते हैं, अदरे लेती है ना। जमा किल्ला। अगर ये टूटे हुए जमा में हैं? आता है तो उसका जो तर्जुमा होता है वो जमा कसीर होता है। सूरह बकरा में एक लफ्ज आता है सुम्बुला, वाहिद है, उसकी एक जमा आती है सनाबिल। जी सूरह बिल्कुल। यूसुफ में सुम्बुला की जमा सुम्बुलात आया है। दोनों में जो फर्क निकाला है अहले जुबान में कि वो महदूद है, यानी कि ऐसी जगह अल्लाह ताला, जो हमने आयत पढ़ी थी ना, इसमें एक जर्रे के बराबर में अल्लाह कई गुना बड़ा कर देता जी है, जी वहां बिल्कुल। पे सुम्बुला का लफ्ज आया। तो वहां पे सनाबिल का इस्तेमाल ये बताता है कि कई दर्जे बढ़ा बढ़ा के अल्लाह दे रहा होता है। तो उसके लिए कौन सी जमा आनी चाहिए? सनाबिल, टूटी हुई जमा। तो जमा मुकस्सर जो है, वसी जमा है, कसीर जमा है,
اور جمع سالم جو ہے، جو سمپل جمع ہے، وہ محدود جمع ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت رمضان کے حوالے سے ایام معدودات سے کچھ مفسرین نے یہ لیا ہے، بہرحال سب کی اپنی رائے ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑا زور کے ساتھ یہ بات کی ہے، اس سے مراد رمضان کے روزے نہیں ہے، البتہ روزے سے متعلق پہلا حکم ہے۔ باقی جو اگلی آیت ہے وہ رمضان کے روزوں سے متعلق ہے، کیونکہ وہ 3 سے 9 کے درمیان نہیں آتے۔ تو خیر، بتانے کا مقصد یہ اس جمع کا یہ فرق آتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی سمپل بھی آیا ہے اور مؤنث میں اس طرح بھی آیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ صرف جب ہم عربی کو سمجھتے ہیں تو تب ہی ہمیں یہ ہم پہ واضح ہوتے ہیں ان کے ڈفرینسز، ترجمے میں واضح نہیں ہو سکتے اتنے زیادہ۔ بالکل، یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ جب تک ہم اس لفظ کی پہچان نہ کر لیں، ہم نیچے ترجمہ پڑھتے رہیں گے، ہمیں واضح نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اس طرح بنا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ وہ مترجم نے آسان فہم کر دیا، جبکہ اس کی وسعت نہیں کھول سکا لفظ کی، کہ جس طرح جی اس کو بالکل۔ وسیع ہونا چاہیے تھا۔ جیسے کہ ہم رمضان کی آیت میں پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ جو آیت ہے اس کا حصہ ہے۔ معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا، ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فَقُلْ لَهُمْ کیوں نہیں کہا؟ اہل لغت ہے، ترجمہ مترجم نے یہ کہا کہ یہاں پہ محذوف ہے، لیکن اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست جواب دے دیا۔ تو اس طرح اگر ہمیں عربیت کا پتہ ہو تو ہم اس لفظ کی اور گہرائی کو جانیں گے، اور اس کی وسعت کو جو قرآن اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے اس وسعت کو سمجھیں گے۔ سائم کچھ کہہ رہے تھے، سوری۔ نہیں، میں نے اس وقت بولا تھا آپ کو، میں مبارکباد دینا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ کہ ٹائم حالانکہ اوپر بھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ لوگوں کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہے آپ کے اس عربی کے کورس میں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام پارٹیسپینٹس تقریباً پورے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ سلمان بھائی میں تو جی یہ بیٹھتی ہوں، میں تو مجھے تو کبھی شوق نہیں تھا گرامر کا بھی، اور ٹینسز میں بھی میں ہمیشہ جو ہے رٹے لگا کے پاس ہوتی تھی، لیکن میں جو کوشش کرتی ہوں کہ میں سمجھ آ جائے مجھے، اور انشاءاللہ بہت حد تک اللہ کرم کرے کہ مجھے سمجھ آ رہی۔ ماشاءاللہ، بس یہ جو بھی اللہ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہم سب طالب علم ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ایک دوسرے کی مدد سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ کوشش یہ ہے، آسان ہمارا ٹارگیٹ، آسان قرآن، آسان گرامر، اور اسی لیے میں کوئی آپ کو ورک بک یا دیگر چیزیں نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن میں ہی جا کے تلاش کریں، آسانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ آمین، اللہ آمین، آپ لوگوں کو دونوں کو بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ جی، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے، آپ کو دے، محمد علی کو دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے، آمین۔ زندگی اپنا خیال تندرستی رکھیے گا، آپ اما کو۔ پریشان نہ کریں۔ جزاک اللہ بس پھر خیر آپ دونوں کا، علی بھائی کا اور سلمان بھائی کو بہت جزاک اللہ خیر۔ بس دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔